यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आज हम बाब 15 पे गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा क्या सिखाना चाहता है। आयत 1 से 3 में खुदा का कलाम बताता है कि खुदा मूसा और हारून को ये हुक्म दिया कि मूसा और हारून इसराइलियों को ये बोलना कि अगर किसी शख्स को झिरयान की बीमारी है तो वो झिरयान के वजह से नापाक है, और झिरयान के वजह से उसकी नापाकी ऐसा रहेगी कि धात बहती है या धात का बहना रुक गया है तो वो नापाक है। तो यहाँ खुदा मूसा और हारून को एक साथ हुक्म दिया, यानी कि दोनों को एक साथ हुक्म दिया। बाब 14 में देखेंगे तो खुदा सिर्फ मूसा को हुक्म दिया। हारून एक सरदार काहिन होने के नाते यीशु मसीह की एक नबूवत की तस्वीर है। सिर्फ यीशु मसीह कमजोरों को और बीमारों को तसल्ली और इत्मीनान दे सकते हैं, और यश नहीं बल्कि अपने रहमत और फजल का हाथ बढ़ा सकते हैं। मेरे भाई, ये आयतों के जरिए से हमको साफ साफ ये मालूम होता है कि इंसान की तबीयत कितनी गंदी होती है। गुनाह का जो पीप है वो इंसान के दिल से बह रहा है। हम अपने चौतरफ और अंदर देख सकते हैं ये बात को। इंसान के तबीयत में मिलावट है। कई को बोले तो उन्हें गुनहगार है। इंसान के दिल में से गंदगी निकलती है। मत्ती की इंजिल में जो है मसीह साफ साफ बोलते हैं कि जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। तो खुदा जो है बार बार अपने कलाम में ये बात का जोर दिया कि बुराई करना हद से ज्यादा गुनाह है। गुनाह जो है हमको खुदा के करीब नहीं करता है बल्कि खुदा से दूर करता है। मैं यकीन करता हूं कि आप ये बात को मानेंगे। ये होगा। अब हम अहबार की किताब बाब 15 और उसकी आयत 4 से 7 गौर करेंगे। यहाँ खुदा का कलाम बताता है कि जिस बिस्तर पे भी झिरयान का मरीज सोएगा वो बिस्तर नापाक हो जाएगा, और जिस चीज पे भी उन्हें बैठेगा वो नापाक हो जाएगा, और जो कोई भी उसके बिस्तर को छेगा वो अपने कपड़े धोना और पानी से गुस्ल करना, और शाम तक उन्हें नापाक रहेगा। और जो कोई भी वो चीज पे बैठेगा जिस पे झिरयान का मरीज बैठा था वो अपने कपड़े धोना और पानी से गुस्ल करना, और शाम तक वो नापाक रहेगा। और जो कोई भी झिरयान के मरीज के जिस्म को छेगा उन्हें भी अपने कपड़े धोना और पानी से गुस्ल करना, और शाम तक नापाक रहेगा। तो प्यारे भाई बहन, जिस चीज पे भी ये आदमी बैठेगा या जिस चीज को भी ये आदमी छेगा वो नापाक हो जाएगा। खुदा अपने लोगों के सेहत तंदुरुस्ती के बारे में भी काफी ख्याल करता है। उसके कानून और कायदे हमारे जिंदगी के कोने कोने तक पहुंचते हैं, और खुदा की नजर जब हम सोते भी हैं तो हम पे रहती है। तो वो आदमी जिसको झिरयान की बीमारी थी अपने बिछौने को गंदा कर देता था और उसके ख्वाबां भी नापाक होते थे। आदमी जो है अपने रातां भी गंदी सोच के साथ गुजारता है। आदमी अपने बिछौने पे ये गिन लेते हुए नहीं बढ़ता कि उसके पास कितने भेड़े हैं, मगर जरूर अपने जिस्मानी ख्वाहिश के बारे में सोचता है। उन्हें जब लेटता है औरतों को अपने दिलो दिमाग में लाता है। मेरे भाई, मगर खुदा आपके और मेरे बारे में काफी दिलचस्पी लेता है। आप जब बिछौने पे लेटते हैं तो आप में दिलचस्पी लेता है। आप जब चलते हैं तो आप में दिलचस्पी लेता है। आप जब किसी चीज को छीते हैं तो आप में दिलचस्पी लेता है। जब हम बैठ के बातचीत करते हैं तो खुदा हमारे बातचीत में दिलचस्पी लेता है। ये नहीं बल्कि खुदा हमारी नौकरी और हमारे बिजनेस में भी दिलचस्पी लेता है। हम कोट से भरे हुए हैं, याद रखो। हम झिरयान से भरे हुए हैं, याद रखो। हमको पाक होने की जरूरत है, ये भी याद रखो। हमारे देखने में, हमारे बातचीत में, हमारे उठने में, बैठने में, हमारे ख्यालातों में नापाकी है। हम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग के पाक होना जरूरी है मेरे दोस्त। आयत 8 से 12 में खुदा का कलाम बताता है, जहां खुदा मूसा और हारून को यह हुक्म देता है कि अगर झिरयान का मरीज किसी भी शख्स पे जो पाक है थूकता है तो वो शख्स अपने कपड़े धोना और पानी से गुस्ल करना और शाम तक नापाक रहेगा। और जिस जीन पे झिरयान का मरीज सवार होगा वो जीन नापाक हो जाएगा। और जो कोई किसी चीज को जो मरीज के नीचे रही है छेगा तो वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई वो चीजों को उठाएगा उन्हें अपने कपड़े धोना और पानी से गुस्ल करना और शाम तक
ناپاک رہیں گا۔ اور جو شخص کو جھریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے کے چھیئیں گا، انہیں اپنے کپڑے دھونا اور پانی سے غسل کرنا اور شام تک ناپاک رہیں گا۔ اور جو مٹی کے برتن کو جھریان کا مریض چھیئیں گا، اس کو توڑ ڈالنا، مگر چوبی برتن کو پانی سے دھو دینا۔ یہاں جو ہے گناہ سے تعلق ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ آج ہم یہ بات دیکھیں گے، ایک ایمان رکھنے والا جب باہر نکلتا ہے اور بس سٹاپ پہ کھڑتا ہے یا پھر کسی بھرے مجمع میں کھڑتا ہے تو انہیں لوگوں کو ایک دوسروں کو گالیاں دیتے ہوئے سنتا ہے۔ آج کل آپ جو ہیں لوگوں پہ غور کرے ہوں گے کہ جب ان لوگاں اپنا منہ کھولتے ہیں تو گالیوں کے ساتھ کھولتے ہیں۔ تو جب ایک ایمان رکھنے والا کھڑے رہتا ہے اور ان کے گالیوں کو سنتا ہے تو انہیں ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گندے گندے باتاں سننے کے ذریعے سے بھی ایمان رکھنے والا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس کو صفائی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم خدا سے معافی مانگ کے ہم ہماری ناپاکی کو دور نہیں کرتے ہیں تو ہم خدا کی عبادت کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ آیت 13 سے 15 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب جھریان کا مریض شفا پا جاتا ہے تو انہیں اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے 7 دن گننا، اس کے بعد انہیں اپنے کپڑے دھونا اور بہتے ہوئے پانی میں نہانا، تب انہیں پاک ہو جائے گا۔ اور 8ویں دن 2 خمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کے انہیں خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پہ جانا اور ان کو کاہن کے حوالے کرنا، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانا۔ ایسا کاہن اس کے لیے اس کے جھریان کی وجہ سے خداوند کے حضور کفارہ دینا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خون اور پانی کا استعمال ہو رہا ہے۔ خون جو ہے گناہ کے الزام کو نکالتا ہے، اور پانی جو ہے گناہ کے دھبے کو نکالتا ہے۔ ہمارے چھپے ہوئے گناہ کے لیے بھی مسیح کے قربانی کی ضرورت ہے۔ مسیح جو ہے ہمارے چھپے ہوئے گناہ کے لیے بھی اپنی جان صلیب پہ دیے۔ یہ چھپے ہوئے گناہ کو بھی ہمارے زندگی سے نکالنے کے لیے ہم خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ خدا ہمارے چھپے ہوئے گناہ کا بھی حساب کتاب کرنا چاہتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد بادشاہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کو مان لیے اور اپنے بدکاری کو نہیں چھپائے۔ انہوں یہ بات اپنے دل و دماغ میں لائے کہ انہوں اپنے خطاؤں کو خدا کے سامنے اقرار کریں گے۔ داؤد یہ کام کرے اور خدا ان کو معاف کر دیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھپے ہوئے گناہوں کے لیے بھی خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو انہیں اتنا وفادار ہے اور اچھا ہے کہ انہیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا، بلکہ ہم کو ہمارے سارے گناہوں سے پاک صاف کر دیں گا۔ آیت 16 سے 18 میں کلام بتاتا ہے کہ اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہے تو انہیں پانی میں نہانا اور شام تک ناپاک رہیں گا، اور جس کپڑے یا چمڑے پہ تفتہ لگ جائے گا وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھو ڈالنا اور شام تک ناپاک رہیں گا۔ اور عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے گا اور منزل ہوں گی تو وہ دونوں پانی سے غسل کرنا اور شام تک ناپاک رہیں گے۔ یہ پکی بات ہے کہ یہاں وہ بیماریوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پیشاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ بیماری کافی پھیلی ہوئی ہے۔ خدا انسان کو یہ بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ خدا خود انسان کو جسم کی خواہش دیا اور صحبت کرنے کا موقع دیا، یعنی کہ میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی میاں کے ساتھ، مگر انسان غیر عورتوں کے پاس جانے کی وجہ سے وہ بیماریاں پھیل جا رہی ہیں جو پیشاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان یہ گندگی سے دور رہنا۔ یسوع مسیح خاص طور سے تاکید کرے کہ ہم ناپاک خواہشوں سے دور رہنا۔ مسیح اپنے کلام میں بتاتے ہیں کہ ہم ایک لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ اگر ہم ایک لڑکی کو بری نظر سے دیکھیں گے تو ہم وہ لڑکی کے ساتھ ہمارے دل میں زنا کر چکے ہیں۔ آیت 19 سے 24 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، اگر کسی عورت کو ایسی جھریان ہے کہ اس کو حیض کا خون آ رہا ہے تو انہیں 7 دن تک ناپاک رہیں گی، اور جو کوئی بھی اس کو چھیں گا انہیں شام تک ناپاک رہیں گا۔
اور جس چیز پہ انہیں ناپاکی کے حالت میں سوئیں گی اور جس چیز پہ بیٹھیں گی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گی، اور جو کوئی بھی اس کے بستر کو چھیں گا انہیں اپنے کپڑے دھونا اور پانی سے غسل کرنا اور شام تک ناپاک رہیں گا، اور جو کوئی وہ چیز کو جس پہ وہ بیٹھی ہے چھیں گا انہیں اپنے کپڑے دھونا اور پانی سے نہانا اور شام تک ناپاک رہیں گا۔ اور اگر اس کا خون اس کے بستر پہ یا جس چیز پہ انہیں بیٹھی ہے اس پہ لگا ہوا ہے اور اس وقت کوئی بھی وہ چیز کو چھینگا تو انہیں شام تک ناپاک رہیں گا۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کریں گا اور اس کے حیض کا خون اس کو لگ جائیں گا تو وہ 7 دن تک ناپاک رہیں گا، اور ہر ایک بستر جس پہ وہ مرد سوئیں گا ناپاک رہیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں عورت کے حیض کے ناپاکی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عورت کو جب حیض شروع ہوتا تھا تو اس کو الگ رکھتے تھے، انہیں اپنے گھر والوں سے الگ رہتی تھی، اپنے رشتہ داروں سے الگ رہتی تھی، اپنے دوستوں سے الگ رہتی تھی، بلکہ ہر ایک سے الگ رہتی تھی۔ اگر یہ بات پہ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ یہ بات کو اگر میں آپ کو سمجھا سکتا بولے تو یا آپ کے سامنے رکھ سکتا بولے تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ آدم اور حوا خدا کے برخلاف جا کے وہ جھاڑ کا پھل کھائے جس کا خدا ان کو منع کرا تھا کھانے کے لیے، تو انسان کی گراوٹ یہ حالت پہ آ گئی۔ ہم کو یہاں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ انسان کو شروعات اچھی نہیں تھی، یعنی کہ انسان کی شروعات اچھی نہیں تھی۔ گناہ میں گرنے سے گنہگار بن گیا، اور جو کچھ اس کے ذریعے سے نکلتا ہے وہ گناہ نکلتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے، کیونکہ آدم کا گناہ جو ہے ہر ایک انسان کے جسم میں دوڑ رہا ہے، اور ہر ایک انسان گنہگار ہے، اور ہر چیز جو انہیں سوچیں گا یا بات چیت کریں گا، جو بھی کریں گا وہ اس میں گناہ بھرا ہوا رہے گا۔ آیت 25 سے آیت 29 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، اور اگر کسی عورت کو ایام میں حیض کو چھوڑ کے ایسا بہت دنوں تک خون آئے گا یا حیض کا وقت ختم ہونے کے باوجود بھی خون جاری رہے گا، تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتے رہے گا تب تک وہ ایسی رہیں گی جیسا حیض کے دنوں میں رہتی ہے۔ یہ ناپاک ہے، اور یہ جریان کے خون کے وقت میں جو بستر پہ انہیں سوئیں گی وہ حیض کے بستر کے ویسا ناپاک رہیں گا، وہ چیز حیض کی نجاست کے ویسا ناپاک رہیں گی، اور جو کوئی بھی وہ چیزوں کو چھیں گا انہیں ناپاک ہو جائیں گا، انہیں اپنے کپڑے دھونا اور پانی سے غسل کرنا اور شام تک ناپاک رہیں گی، اور جب انہیں اپنے جریان سے شفا پا جائیں گی تو 7 دن گننا، تب اس کے بعد انہیں پاک ٹھہریں گی، اور 8ویں دن انہیں 2 خمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کے ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پہ کاہن کے پاس لانا۔ تو یہاں عورت کے ناپاکی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حیض ہونا عورت کے لیے ایک صحت مند چیز ہے۔ حیض جو ہے خدا کی طرف سے عورت کو ایک نعمت ہے۔ عورت کے جسم کی گندگی حیض کے ذریعے سے باہر آتی ہے، مگر اس کا بھی وقت ہے۔ اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک بیماری ہے، اور عورت کا تعلق کسی سے بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انہیں یہ خون بہنے سے شفا نہیں پاتی ہے۔ نیا عہد نامہ میں ایک عورت کا ذکر ہے جس کے جسم میں سے 12 سال سے خون بہ رہا تھا۔ انہیں کئی حاکموں کے پاس گئی، کئی علاج کرائی، اپنا سارا پیسہ خرچہ کر دی، مگر ٹھیک ہونے کے بجائے اس کی حالت اور بھی بگڑ گئی۔ مگر جب مسیح کے پاس یہ ایمان کے ساتھ آئی کہ اگر انہیں مسیح کے پوشاک کو بھی چھیلیں گی تو شفا پا جائیں گی، اور جب انہیں یہ ایمان سے آئی اور مسیح کا پوشاک چھی تو فوراً اپنی بیماری سے چھٹکارا پائی۔ اصل میں دیکھا گیا تو یہ عورت کس کو بھی چھینا نہیں تھا، مگر مسیح کو چھی یہ عورت۔ شریعت اس عورت کو لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے سے روک دی تھی، مگر پھر بھی انہیں مسیح کو چھی۔ شریعت اس کو خدا کے ہیکل میں آنے سے روک دی تھی، اس کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے روک دی تھی، مگر یسوع مسیح کا فضل اس کو شفا دیا، اس کے زندگی میں بحالی آئی، اور مسیح اس کے ایمان کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں
کہ مسیح کے ذریعے سے ہم شفا پا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مسیح ہر ایک انسان سے محبت رکھتے ہیں۔ مسیح یہ عورت کے ناپاکی کو نہیں دیکھے بلکہ اس کے وہ ایمان کو دیکھے جو اس کے دل میں تھا۔ میرے دوست، اگر ہم مسیح کے پاس آئیں گے تو انہوں ہمارے دل میں جو ناپاکی ہے، ہمارے دل سے جو ناپاکی کا خون بہہ رہا ہے، اس کو پاک کر دیں گے۔ آیت 30 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانا، ایسا جو ہے کاہن اس کے ناپاک خون کے جھریان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دینا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ پکی بات تھی کہ آدمی کفارے سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ناپاکی ہوئی ہے تو کفارہ بھی دینا ضروری تھا۔ آج بھی ہم جب اپنے بات چیت میں ناپاکی کرتے ہیں، ہمارے خیالاتوں میں ناپاکی کرتے ہیں، ہمارے دیکھنے میں ناپاکی کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم قدم قدم پہ ناپاکی کرتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کو خدا کے سامنے مان لینا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کر لینا اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کے نام سے معافی مانگ لینا۔ پرانا عہد نامہ میں جتنے ناپاکیاں ہیں یا ناپاکیوں کا ذکر ہوا ہے، وہ نیا عہد نامہ کے روحانی ناپاکی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہم کو یسوع مسیح کا خون استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا جسمانی خون لینا ہے، بلکہ یہ ایمان کے ساتھ آنا ہے کہ جو انہوں 2000 سال پہلے ہمارے لیے، یعنی کہ ہمارے گناہوں کے لیے جو اپنا پاک خون صلیب پہ بہائے، اس خون بہانے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں اور خدا سے معافی مانگنے کے لیے خدا کے سامنے آتے ہیں تو وہ خون کو یاد کرنا جو انہوں سارے دنیا والوں کے لیے صلیب پہ بہائے۔ تو کلام میں دیکھیں گے تو یہ عورت کے ناپاکی کا کفارہ دیا گیا، اور ہم کو بھی ہمارے دل کے ناپاکی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ اب ہم آیت 31 سے آیت 33 تک غور کریں گے، جو یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں خدا موسیٰ اور ہارون کو بولتا ہے، اس طریقے سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا، تاکہ وہ میری مقدس کو جو ان لوگوں کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہیں ہوگے، ویسا اس کے لیے جس کو جھریان کا مریض ہے اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہے وہ اس کے ذریعے سے ناپاک نہیں ہوگے، ویسا اور اس کے لیے جو حیض سے ہے، اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جھریان کا مرض ہے، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے، شرع یہ ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ خدا انسان کے صحت تندرستی کا کتنا خیال کرا ہے، کہ انہیں چاہتا ہے کہ انسان صحت مند رہنا اور ایک اچھی زندگی گزارنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انسان کے پاس صحت نہیں ہے تو انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بالکل بیکار ہے انہیں۔ آج اگر ہم دنیا کے طرف نظر کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کئی لوگ اپنے صحت تندرستی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ جو جی میں آیا کھا لینا، جو جی میں آیا پی لینا، اپنی جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے غیر عورتوں کے پاس جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ یا ہم دیکھیں گے تو ہم کو گناہ کی بھی تصویر ملتی ہے۔ خدا ہمارے گناہوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، بلکہ چھپے ہوئے گناہوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں وہ لوگ خدا کی ہیکل ہے، اور خدا کی روح ان میں رہتی ہے۔ اگر کوئی بھی خدا کے ہیکل کو ناپاک کرتا ہے، خدا اس کا خاتمہ کر دے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو آپ خدا کے ہیکل ہیں، اور خدا کی روح آپ میں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر طریقے سے پاک رکھنا، ناپاکی سے دور ہونا، گناہ سے دور ہونا، اور ایک پاک اور بے عیب ایک مسیحی زندگی گزارنا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں
تو آپ کیسی زندگی گزاریں؟ کیا آپ پاک زندگی گزاریں یا ناپاک زندگی گزاریں؟ خدا اپنے کلام میں صاف صاف بتا ہے کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ خدا تو اپنے کلام میں بتا دیا کہ ہم پاک رہنا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم پاک رہنا چاہیں گے یا نہیں۔ کئی کو بولے تو خدا ہم کو ہماری مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، مگر خدا کی خواہش آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہمارا فرض یہ بنتا کہ ہم پاکی کے ساتھ زندگی گزارنا، ساتھ ساتھ ہم ہمارے صحت تندرستی کا بھی خیال کرنا۔ یہ خدا کی خواہش ہے، اور میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ سارے باتوں پہ آپ عمل کرو، کیونکہ خدا کا کلام سچا کلام ہے، اور جو بھی خدا بات کرتا ہے وہ آپ کے اچھے کے لیے بات کرتا ہے۔ ہمارا دل سخت کرنے کی وجہ سے ہم خدا کے کلام پہ عمل نہیں کرتے اور ہمارے زندگی میں آگے نہیں بڑھتے، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر ہم اس کے کلام پہ عمل کریں گے تو ہم روحانی طور سے اور جسمانی طور سے آگے بڑھتے جائیں گے اور ترقی پائیں گے۔